अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाएंगे, सब्र अय्यूब। दोस्तों, इस वाक़ये में सब्र भी है, शुक्र भी है, और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला को सब्र कितना पसंद है और सब्र करने वाला अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कितना प्यारा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा लाजमी देखें। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ए हमारे बंदो, तुम हमारे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात पढ़ो और सब्र व शुक्र करने का तरीक़ा सीखो। हज़रत अय्यूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में थे, और आपकी वालदा हज़रत लूत अली नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में थी, और आपकी बीवी हज़रत बीवी रहमत हज़रत यूसुफ़ अली नबीना अलैहिस्सलाम की पोती हैं। आपके 12 बेटे थे और 12 ही बेटियां थीं, और आपके यहाँ 500 हलों की खेती होती थी। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत, माल व दौलत और औलाद अता की थी। ऊँट, बकरी, गाय, बैल वगैरह सब कुछ दे रखा था। आप बड़े शुक्रगुजार और सच्चे खैरात करने वाले थे। इबादत इतनी करते थे कि फरिश्ते में आपकी शोहरत हो गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। आपकी शुक्रगुजारी और इबादत को देखकर शैतान हसद में भर गया और कहा कि ए रब्बुल इज़्ज़त, अय्यूब की शुक्रगुजारी का मैं कायल नहीं, क्योंकि वो मालदार है। गरीबों में इबादत करे तब मैं समझूंगा कि वो शुक्रगुजार है। इसके माल पर मुझे इख्तियार दे। हुक्म हुआ कि तुझे इख्तियार दिया। शैतान ने अपनी अपनी सिपाहियों को जमा किया और कहा कि तुम अपनी अपनी ताकतें बयान करो। सब ने अपनी अपनी ताकतें बयान की, किसी की ताकत को पसंद ना किया। फिर एक सिपाही ने कहा कि मैं ज़मीन से आग की चिंगारियाँ और शोले निकाल सकता हूँ। शैतान ने कहा, बस जो काम मैं चाहता हूँ वो तेरे ही बस का है। इसी वक्त जा और अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम जानवरों को जला दे। इसने जाकर एक ऐसी फूंक मारी कि ज़मीन से आग के शोले निकल पड़े और तमाम जानवर, ऊँट, बकरी, बैल वगैरह जलकर राख हो गए। फिर शैतान नौकर की सूरत में आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हज़रत, तुम खुदा की इबादत करते हो। आसमान से आग भेजकर तुम्हारे खुदा ने सबको जला डाला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। वही सब चीज़ों का मालिक है, जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले। शैतान ये सब्र व इस्तक़लाल का जवाब सुनकर परेशान हो गया। फिर आकर अपने शतु नकड़ी सिपाही को भेजा और हरे भरे खेत और बागात इसने जला दिया। फिर आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, आज उसने तुम्हारे अनाज की खेत और बागात आग भेजकर जला दिए। अब तुमको चाहिए कि उसकी इबादत छोड़ दो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मालिक वादहू ला शरीक के हुक्म पर राज़ी हूँ। जब सब चीज़ें उसी की हैं, जब चाहे ले ले। जब शैतान ने देखा कि मेरा मकरू फरेब ना चला और इस कदर नुकसान होने के बावजूद भी वही इबादत और शुक्रगुजारी करता रहा, फिर अल्लाह ताला से कहा कि ये तो बाहर के नुकसान थे। मैं इनकी शुक्रगुजारी जब मानूंगा कि उनका दिल औलाद की तरफ से ज़ख्मी हो। मुझे इनकी औलाद पर इख्तियार दे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जा, तुझे इख्तियार दिया। शैतान ने उसी वक्त आकर आपके मकान को उल्टा कर दिया और सब लड़के और लड़कियां उसमें दबकर मर गए और सब माल व सबाब गर्क हो गया। शैतान ये देखकर फिर काम करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम जिस खुदा की इबादत करते हो, उस खुदा ने तुम्हारा मकान गिरा दिया और सब माल औलाद गर्क कर दी।
یہ دل ہلانے والی خبر سن کر آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ ان اللہ، یعنی سب تعریفیں اور خوبیاں خدا کے لیے ہیں۔ میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں کہ یہ ذاکر و شاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا تجھے اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ پھر شیطان آپ کے پاس آیا اور دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئی اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک بالش کے کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا زخم سے نیچے گرتا آپ اس کو اٹھا کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیتے کہ بے جگہ ہو کر یہ پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، نبوت تیری شان، کتنا سخت امتحان، سننے والے بھی حیران۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ جبرائیل علیہ السلام ان کی مزاج پرسی کے لیے آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدن بدبو سے بھر گیا تو بی بی رحمت اللہ کا دل گھبرایا اور گھبرا کر کہنے لگی اے نبی، پہلے مال رخصت ہو گیا، پھر اولاد چلی گئی اور اب نوبت آپ کی جان پر آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے غمخوار اللہ کے نبی اور نیک بندوں کو امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنے مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورا اترے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ والسلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید میں رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رکھے۔ اور پھر فرمایا میرے بدن سے خون پیپ بہتا ہے اور بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت ایک چبوترے پر لے آئی۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم بستی سے دور باہر مجھے لے چلو، یہ لوگ مجھے بہت جلدی بھول گئیں، یہ کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلاؤ اور مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچی کہ 2 جوان مسافر ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ اس دکھیارے کی بھی مدد کرو۔ انہوں نے کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا میرے شوہر سخت بیماری میں ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا بی بی تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام ہیں۔ ان جوانوں نے کہا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔
دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علی النبینا علیہ وسلاۃ وسلام کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کر چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کرنے کے لیے زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غفارہ، تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ تکلیف اٹھا رہی ہو؟ تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تمہارا دل جہاں چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تم میرے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بی بی رحمت نے فرمایا، تم میری زندگی ہو، میری زندگی تم پر قربان ہے۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کوڑے پر پڑے رہے اور جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھی روٹی لاتی جو خود بھی کھاتی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی تھی۔ مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر کہتی، اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لو، کوئی مجھ سے جھاڑو لگوا لو، کوئی مجھ سے اناج پسوا لو، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لو اور اس کے بدلے مجھے ایک روٹی دے دو۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑی اور ایک بزرگ کی صورت میں بن کر بستی میں گھس گیا اور بستی میں جا کر لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑے کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون اور پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا اور سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو پھر سے یہاں آئی۔ حضرت بی بی روتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے رحمت، ہمارے امتحان کا وقت ہے، صبر کا مقام ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بہت ہی جلدی آرام و خوشی دیکھیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اب اس کوڑے پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھوپڑی بنا لو اور وہاں لے کر چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ بنا لیا اور یہ انتظار میں تھے کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب کریم، ہم کو اجازت ہو تو رحمت کی مدد کرے۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا کہ اجازت ہے، ہمارے تابعدار بندوں کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیا کی فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بی بی رحمت، یہ وہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربار ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اڑا کر ایک بستی میں گئی اور ہر دروازے پر کہتی، اے گھر والو، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام فاقے سے بے ہوش ہو گئے، کوئی ان کو ایک روٹی دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جا، یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ حضرت بی بی رحمت بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی کہ اتنی دیر میں شیطان بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، اے رحمت، تیرا شوہر ایوب علیہ السلام
اور تیرے باپ دادا کا نام یہ ہے کہ تم سب لوگ بڑے ہی مال دولت والے تھے اور اب تم محتاج ہو گئے۔ اور ایوب علیہ السلام بیماری میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے اور یہاں زمین پر میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار ہے۔ اور ایوب علیہ السلام میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، اس لیے میں نے غصے میں ان کو اور ان کے کنبے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے۔ لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کرنا اور پکا کر ایوب کو کھلا دینا، اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا کہ گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جائیں گے۔ بی بی رحمت غم اور فاقے کی وجہ سے بے حواس تھی، شیطان کے دھوکے میں آ گئی اور یہ سمجھی کہ یہ شخص جو غیب کی باتیں بتاتا ہے تو ممکن ہے زمین پر اسی کا اختیار ہوگا۔ بکری کا بچہ لے آئی اور سب قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور فرمایا، اے رحمت، کیا تو نہیں جانتی کہ زمین اور آسمان اور مخلوق کا خالق اور مالک وہی ایک خدا ہے اور اسی کو سب اختیار ہے؟ وہی مارتا ہے، وہی چلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ تو شیطان تھا، اسی بے ایمان کے دھوکے سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالی گئی۔ بی بی رحمت بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، یہ بتاؤ کہ ہم عیش و آرام میں کتنی مدت رہیں؟ کہا 80 برس۔ آپ نے فرمایا کہ تکلیف میں کتنا زمانہ گزر گیا؟ کہا 18 برس۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی، اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تک تو صبر کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم کھا کر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اس غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اس سخت پریشانی کی حالت میں بہت گھبرائے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے فریب سے بچائے۔ آپ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا سلام اور پیغام لے کر آئے کہ اے ایوب، تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پانی میں غسل کریں اور پیے۔ آپ نے غسل کیا اور خوب پیاس بھر کر پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یابان ہو گئی اور نہایت حسن و جمیل نوجوان بن گئے، اور تمام بدن چاندنی کی طرح چمکنے لگا، اور وہ 12,000 کیڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بدن سے باہر ہو گئے اور سب سونے کے بن گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی۔ آخر بھوکی پیاسی لوٹ آئی، آپ کو جھوپڑی میں نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا کہ اپنے بیمار کو دیکھ رہی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا، یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہا، ہاں، جس وقت وہ جوان تھے آپ جیسے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہے غمخوار تابعدار بیوی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخش دی اور دوبارہ جوانی عطا کر دی، امتحان میں پاس کر دیا اور میرے دشمن شیطان کو
ہرا دیا اور وہ ظالم اپنے مراد تک نہ پہنچا۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھا کر نوجوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کیجیے کہ 100 جھاڑو کی تنکیوں کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگاؤ۔ قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی ہے کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے موافق قسم پوری کر دی۔ بس تابعداری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے۔ ان کی بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی انٹیاں برسی اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابر و شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے ہمارے بندو، ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 400 برس کی عمر شریف پا کر وفات پائی، اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابعداری اور صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے نمونہ، بہترین نمونہ بنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالاتوں میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے رنج و غم اور آفت میں زیادہ پریشان نہ ہونا، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امتحان سمجھنا، اور اس کی یاد اور تابعداری میں لگے رہنا، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھنا، مضبوطی سے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا، بیویوں کو اپنے مردوں کی خدمت اور تابعداری کرنا، ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، خدا کی نافرمانیوں سے بچنا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم پر راضی رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے